मेहमान खुसूसी, आप तमाम की खिदमत में मेरा आदाब अर्ज़ है। यहाँ मौजूद हर शख्स मेरे लिए मोहतरम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मुख्तसर में अपना तारुफ पेश करूँगा। ये बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ आज तो मकबूल जो यहाँ सदारत कर रहे हैं मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त के साहबजादे हैं जिनका नाम अब्बास है। मैं उन्हें मकबूल अब्बास के नाम से ही याद रखता हूँ। जब उन्हें देखता हूँ तो मेरा वो बचपन का दोस्त याद आ जाता है। बहरहाल मुझे फ़ख्र है कि उसकी सदारत में मैं आज ये प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। यूँ तो दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है और अगर कहना चाहे तो वक्त कम पड़ेगा। जैसे हमारे बशर साहब ने पहले अर्ज़ किया था, अगर शायर अपने बारे में कहने लगेगा तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, इसलिए मुख्तसर उनको अपना तारुफ बयान कर देना चाहिए। और मुख्तसर में मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि मैंने शायरी कब शुरू की और कैसे शुरू की। बस उसका थोड़ा सा जिक्र करते हुए अपने कुछ किताबों का जिक्र कर दूँगा, क्योंकि इसमें जो मौजू है एक मुलाकात उर्दू शायरों के साथ। तो उर्दू शायरों से मुलाकात करने पे उनकी कुछ बातें जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए। इस बिना पर मैं ये बात शुरू करता हूँ। खुद अपने या अपनी शायरी के बारे में लब कुशाई निहायत मुश्किल काम है। आम तौर पर हर फनकार अपनी शख्सियत और अपने फ़न के बारे में खुशफहमी का शिकार हुआ करता है, चाहे वो शायरी का ही फ़न क्यों ना हो। लेकिन यकीन जानिए मुझे अपनी इल्मी कमायगी का हमेशा एतराफ़ रहा है। ताहम ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी शायरी बड़ी ना होते हुए सलीस और साफ़ सुथरी ज़रूर है, और यही मेरी खुशी का बाइस भी है। मेरी शायरी की इब्तिदा 1968 से हुई, जबकि मेरी उम्र 20 साल की थी। 68 और 20 साल से मेरी उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी शायरी की इब्तिदा 1968 से हुई, जबकि मेरी उम्र 20 साल की थी। उस वक्त जबकि रदीफ़ व काफ़िया का इल्म भी मुझे नहीं था, चूँकि आवाज़ अच्छी थी, इसलिए जनाब बिस्मिल प्रतापगढ़ी जो कि मेरे उस्ताद थे, उन्होंने शेर गोई का शौक़ व सलीक़ा बताया और रदीफ़ व काफ़िया किसे कहते हैं उसकी समझ भी दी। इसके पहले शातिर साहब ने एतराफ़ किया था कि वो भी बिस्मिल साहब के शागिर्द हैं। यकीनन वो बिस्मिल साहब के शागिर्द हैं, लेकिन अहमदाबाद में पहला शागिर्द मैं था, दूसरे शागिर्द गिरदिट अहमदाबादी थे और तीसरे हमारे अकील शातिर हैं। और अल्लाह के फजल व करम से बिस्मिल साहब की दुआओं के नतीजे में हम अपने अपनी जगह अपने नज़रियात में कामयाब हैं। जनाब बिस्मिल साहब जो कि मेरे उस्ताद थे, उन्होंने शेर गोई का शौक़ और सलीक़ा बताया और रदीफ़ व काफ़िया की समझ भी, लिहाजा मैं छोटी बड़ी नशिस्तों में शिरकत करने लगा। 1970 में एक ऑल इंडिया मुशायरे में शिरकत का मौका मिला जो कि रायपुर कल्याण केंद्र रंग भवन में मुनक्किद हुआ था, जिसकी सदारत शहर के नामवर अदीब नक्काद वाली सरवी साहब ने फरमाई थी और निज़ामत के फ़राइज़ मशहूर अनाउंसर उमर कुरैशी साहब ने बखूबी अंजाम दिया था। इस तरह मैं बहसियत शायर के नशिस्तों मुशायरों में शिरकत करने लगा और सना यूसी 1985 में मेरा शेरी मजमुआ शहर गज़ल उस्ताद बिस्मिल प्रतापगढ़ी की रहनुमाई में और जनाब फ़ित्मा अहमदाबादी खुशबू पब्लिशर के ज़ेर-ए-इत्माम शाये होकर मंजर आम पर आने ही वाला था कि 1950 के फसाद में घर के साजो सामान के साथ नजर आतिश कर दिया गया फसादियों के ज़रिए। इस मजमूए कलाम की कुछ गज़लें मेरे तीसरे मजमूए कलाम में शामिल हैं और इसके अलावा एक 1998 में एक किताब शाये हुई थी गुलदस्ते गज़ल, जो अम्बा शंकर नागर जी और रहमत अमरवी साहब के ज़ेर निगरानी में गुजरात विद्यापीठ ने शाये की थी और वो किताब अहमदाबाद के उन शायरों की 10-10 कलाम के ज़रिए तैयार की गई थी जो मुशायरों में कामयाब शायर माने जाते थे। और दूसरी किताब उसके बाद जो शाये हुई थी वो था मेरा दूसरा मजमुआ कलाम कहना चाहिए, तायरे एहसास। बहरकैफ में बात करने से पहले मैं शहर गज़ल की जो गज़ल है जो मेरे तीसरे मजमुए में शामिल है उसके कुछ शेर सुना देना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है कि झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे खफा होता है। ये 1985 में जो शाये हुई थी उसी के गज़लें हैं। झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे खफा होता है, सच जो कहता हूँ तो एक हश्र बपा होता है।
جھوٹ بولوں تو خدا مجھ سے خفا ہوتا ہے، سچ جو کہتا ہوں تو ایک حشر بپا ہوتا ہے، اور جان دے دینے کی باتوں میں ہوس ہے شامل۔ بطور خاص دیکھیں کہ جان دے دینے کی باتوں میں ہوس ہے شامل، حق محبت کا بھلا کس سے ادا ہوتا ہے۔ جان دے دینے کی باتوں میں ہوس ہے شامل، حق محبت کا بھلا کس سے ادا ہوتا ہے۔ اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں، خود کی نظروں میں جسے آتا ہے چھوٹا ہونا، خود کی نظروں میں جسے آتا ہے چھوٹا ہونا، سب کی نظروں میں وہی شخص بڑا ہوتا ہے۔ خود کی نظروں میں جسے آتا ہے چھوٹا ہونا، سب کی نظروں میں وہی شخص بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری غزل کے کچھ شعر ہے کہ بیٹھا کہ تجھے دل کے ہنسی تاج محل میں، بیٹھا کہ تجھے دل کے ہنسی تاج محل میں رات بھر آوارہ پھرا شہر غزل میں، بیٹھا کہ تجھے دل کے ہنسی تاج محل میں رات بھر آوارہ پھرا شہر غزل میں۔ اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ الفاظ کے پردوں میں چھپا رکھا تھا لیکن، الفاظ کے پردوں میں چھپا رکھا تھا لیکن لوگوں نے تجھے ڈھونڈ لیا میری غزل میں۔ الفاظ کے پردوں میں چھپا رکھا تھا لیکن لوگوں نے تجھے ڈھونڈ لیا میری غزل میں۔ اور ایک محاورے کا استعمال ہے مقطع میں سماعت فرمائے کہ یہ محفل یاراں ہے مگر جان لو شبنم، یہ محفل یاراں ہے مگر جان لو شبنم، کچھ آدمی بیٹھے ہیں چھری لے کے بغل میں۔ یہ محفل یاراں ہے مگر جان لو شبنم، کچھ آدمی بیٹھے ہیں چھری لے کے بغل میں۔ اور دوستو اس کے بعد میں عرض کرتا چلوں کہ ایک اور کتاب ہے جو گجرات اردو اکیڈمی کی طرف سے شائع کرنے کا بیڑا روشن خان گرگٹ اور مجھے یعنی مزمل حسین شبنم کو سونپا گیا تھا کہ گجرات کے تمام شاعروں کا بایو ڈیٹا تائید کر آپ کو شائع کرنا ہے، اور جس کا عنوان ہے آزادی کے بعد گجرات میں اردو شاعری کی پیش رفت۔ اسے ہم نے شائع کیا اور وہ بھی کافی مقبول رہی اور تمام اداروں میں، تمام لائبریریوں میں بھیجی جا چکی ہے۔ اب میں اپنے دوسرے مجموعہ کلام کا ذکر کروں، طائر احساس، یہ میرا دوسرا مجموعہ کلام ہے، اور تیسرا مجموعہ کلام ہے آئین احساس۔ چوتھا مجموعہ کلام جو اشاعت کے انتظار میں ہے، لفظوں کا سفر، انشاءاللہ قریب ہی منظر عام پر آئے گا۔ بطور شاعر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں، بہت زیادہ طول طویل نہ بات کرتے ہوئے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ نہ تو میں جدت پسندی کا منکر ہوں اور نہ ہی روایت پسندی کا طرفدار، نہ تو میں جدت پسندی کا منکر ہوں اور نہ ہی روایت پسندی کا طرفدار۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو میری شاعری میں دونوں ہی رنگوں کو یکجا ہوتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اس کھینچا تانی سے بے نیاز ہو کر اپنی بات کو اسی انداز میں پیش کرتا ہوں جو مجھے آتا ہے، میں اپنی اس بات کو اسی انداز میں پیش کرتا ہوں جو مجھے آتا ہے۔ اسی انداز کے سبب میری شاعری میں نہ تو دانشورانہ خطاب کا لہجہ ہے اور نہ ہی عالمانہ اظہار کی تمکنت، بلکہ آپ کو میری شاعری ایک بات بے تکلف دوستانہ گفتگو معلوم ہوگی۔ اسی پس منظر میں ایک غزل کے کچھ شعر سناتا چلوں کہ تپتی راہوں میں بھی ہم عزم سفر رکھتے ہیں۔ خاص طور سے یہ شعر میں مقبول اپنے عزیزی مقبول کی نظر کرنا چاہوں گا کہ تپتی راہوں میں بھی ہم عزم سفر رکھتے ہیں، موم کے پاؤں سے چلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ تپتی راہوں میں بھی ہم عزم سفر رکھتے ہیں، موم کے پاؤں سے چلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اور بطور خاص شعر دیکھیں، عادتیں اپنے پرندوں کی شجر کو معلوم، ہر صاحب اولاد اپنے بچوں کی عادتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، یہ اور بات ہے وہ نظر انداز کرتا رہے۔ عادتیں اپنے پرندوں کی شجر کو معلوم، کون کس شاخ پہ بیٹھے گا خبر رکھتے ہیں۔ عادتیں اپنے پرندوں کی شجر کو معلوم، کون کس شاخ پہ بیٹھے گا خبر رکھتے ہیں۔ اور بطور خاص دیکھیں کہ قدم قدم پہ اندھیروں کے سانپ پلتے ہیں، قدم قدم پہ
اندھیروں کے سانپ پلتے ہیں، اجالے ڈرتے ہوئے گھر سے اب نکلتے ہیں۔ قدم قدم پہ اندھیروں کے سانپ پلتے ہیں، اجالے ڈرتے ہوئے گھر سے اب نکلتے ہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کورونا کے ٹائم پہ جو لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی کہ ہے اپنی اپنی حفاظت کی فکر اس درجہ، ہے اپنی اپنی حفاظت کی فکر اس درجہ، وہ ہم سفر ہیں مگر فاصلے سے چلتے ہیں۔ ہے اپنی اپنی حفاظت کی فکر اس درجہ، وہ ہم سفر ہیں مگر فاصلے سے چلتے ہیں۔ دوستو یوں تو 2-3 غزلوں کی فرمائش ہوئی ہے، میرے یہاں ٹیچر دوست کئی موجود ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان کی فرمائش ہو سکتا ہے موقع ملے گا تو ایک آدھ غزل سنا دوں گا، لیکن ایک میری مرضی کا جو ایک غزل ہے جو تازہ میں نے کہی ہے۔ تازہ کیا ہے، پہلی بار یہاں پڑھ رہا اس لیے تازہ ہے۔ ہاں کوشش تو وہی کروں گا بھائی، غزل پیش کروں گا تو وہی کرنے والا ہوں۔ تازہ غزل سنائیے، ہاں خاص طور سے سنیے، بالکل بالکل۔ پیاس ہونٹوں پر لیے سایہ تو دریا میں تھا۔ یوٹیوب پر اپنے ایک خبر آئی تھی، رویش کمار نے کہا تھا آج تمام لوگ جھوٹے کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس مطلب میں نے جھوٹ اور سچ کا فرق بتانے کی کوشش کی، وہ سماعت فرمایا۔ غور کریں گے تو سب سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑا سا بتایا نا، میں جدت سے منکر بھی نہیں ہوں اور اس لیے تھوڑا سا لہجہ ویسے اس میں اپنانے کی کوشش کی ہے۔ پیاس ہونٹوں پر لیے سایہ تو دریا میں تھا، سایہ جھوٹ جسم سچا۔ پیاس ہونٹوں پر لیے سایہ تو دریا میں تھا، اور میرا جسم لامحدود صحراؤں میں تھا۔ پیاس ہونٹوں پر لیے سایہ تو دریاؤں میں تھا، اور میرا جسم لامحدود صحراؤں میں تھا۔ اور بطور خاص شعر دیکھیں، شہر کی تپتی ہوئی سڑکوں پہ یاد آیا بہت، شہر کی تپتی ہوئی سڑکوں پہ یاد آیا بہت، ایک برگد جو بزرگوں کی طرح گاؤں میں تھا، شہر کی تپتی ہوئی سڑکوں پہ یاد آیا بہت، ایک برگد جو بزرگوں کی طرح گاؤں میں تھا، پیاس ہونٹوں پر لیے سایہ تو دریاؤں میں تھا۔ اور تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا شعر پہ۔ چین سے میں جی نہ پایا زندگی کا ایک پل، چین سے میں جی نہ پایا زندگی کا ایک پل، کیا میں کرتا دفن خود
اپنی تمناؤں میں تھا، چین سے میں جی نہ پایا زندگی کا ایک پل، کیا میں کرتا دفن خود اپنی تمناؤں میں تھا، اور میرا جسم لا محدود صحراؤں میں تھا، آج اس کا تیر ہے پیوست سینے میں میرے، آج اس کا تیر ہے پیوست سینے میں میرے، کل تلک جو آدمی میرے مسیحاؤں میں تھا، آج اس کا تیر ہے پیوست سینے میں میرے، کل تلک جو آدمی میرے مسیحاؤں میں تھا، پیاس ہونٹوں پر لیے سایہ تو دریاؤں میں تھا۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ شاعر کو شباب کی انگلی تو اب پکڑائی آپ نے، واہ واہ واہ۔ شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ عزیز بھائی۔ آخری شعر پیش خدمت ہے۔ جب میری قسمت کا تارا تھا بلندی پر دوست، جب میری قسمت کا تارا تھا بلندی پر دوست، تو ہی کیا اس وقت سورج بھی شناساؤں میں تھا، جب میری قسمت کا تارا تھا بلندی پر دوست، تو ہی کیا اس وقت سورج بھی شناساؤں میں تھا، پیاس ہونٹوں اور وقت حاضری خدمت ہے۔ بطور خاص یہ بھی سماعت فرمائیں گے، جس طرح تمام شعر سنا آپ نے، اسے بھی اسی طرح محبتوں سے سنیں گے، مجھے اچھا لگے گا۔ راہ پر سچائی کی میں کس طرح کرتا سفر، راہ پر سچائی کی میں کس طرح کرتا سفر، ایک کانٹا جھوٹ کا شبنم میرے پاؤں میں تھا۔ بہت بہت شکریہ۔